हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लाए हैं मनी हिस्ट सीजन 1 का पार्ट 11। तो हमें दिखाते हैं कि एंजल जब फार्मेसी में पहुंचता है तो वहाँ से पहले ही सारा रिकॉर्ड गायब होता है और वो खुद एक बाइक को देखता है जो कि वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन वो ज़ाहिर उसका पीछा नहीं कर सकता है। वो ये सब बातें रकेल को कॉल करके बताता है और वो उसे कहती है कि तुम वापस आ जाओ, हम क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद वो खुद भी बहुत ही परेशान हो जाती है और एंजल दूसरी तरफ परेशान होता है। उसके बाद रकेल अपने कैंप से बाहर निकल आती है और सीनियर को बताती है जो कि उसके पीछे ही आ रहा होता है और उनको कहती है कि ये सब कुछ भी चोरों को पता चल गया और उस प्रोफेसर ने सारा कुछ रेस करवा दिया है। तो वो कहता है कि ये सब कुछ कौन कर सकता है। तो रकेल खुद परेशान हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ एंजल और तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम दोनों को इस बारे में पता था। अगर तुमने नहीं किया तो ज़ाहिर है एंजल नहीं किया होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एंजल गाड़ी में बैठ के वापस आ रहा होता है और वो रास्ते में ही होता है। यहाँ सीन मिनट के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पे मॉस्को सुरंग खोद रहा होता है और वह फाइनली उन्हें मिट्टी मिल गई होती है, यानी कि वो तकरीबन सारी सुरंग खोद चुके होते हैं। वो मिट्टी उड़ा के गाना लगा के डांस कर रहे थे, वहाँ टोक्यो हो जाती है, वो भी उस डांस में शामिल हो जाती है और वो बहुत ही अपनी खुशी का इजहार कर रही होती है नाच नाच के। मॉस्को को गले लगा के खूब नाचती है और उसकी बाद वहाँ पे बर्लिन भी आ जाता है और आस्ते आस्ते वहाँ सारे इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पे बेला चाओ गाना चल रहा होता है जो कि बहुत ही फेमस और मज़ेदार गाना है, जिसने नहीं सुना वो ज़रूर सुने। और वो भी मिट्टी उठा के पैसे उड़ा उड़ा के खूब नाचते हैं और साथ साथ गाना गा रहे होते हैं। इतने में वहाँ पे डेनवर भी आ जाता है और वो भी साथ उनके डांस में शामिल हो जाता है। मॉस्को अपने बेटे को गले लगाता है, उसे कहते हैं कि हम बहुत ही करीब है। उसके बाद वो बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ पे नैरोबी जो कि नोट छाप रही होती है, इस सब शोर की आवाज़ से वो भी वहाँ आ जाती है। वो कहती है यहाँ पे ये क्या हो रहा है। वो भी अंदर आती है और देखती है कि सुरंग अब काफ़ी हद तक होती जा चुकी है और वो कल ने सीख है सारा काम। वो भी इनके साथ डांस कर रही होती है और सारे बहुत ही हल्ला गुल्ला करते हैं और शोर शराबा कर रहे होते हैं। अगले सीन हमें हेलसिंकी का दिखाया जाता है जो कि औरतों को वॉशरूम लेके आता है और उसे परेशान भी कर रहा होता है। एक किस्म का जिच करना होता है ये। उसके बाद वो अपनी शर्ट लगा के वॉशरूम में चला जाता है, क्योंकि उसके साथ वाले वॉशरूम में कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं। वो वॉशरूम के नीचे से लेट के उससे बात करता है, उसे कहता है कि हमें खुद ही यहाँ से निकलना पड़ेगा, इसलिए जो भी लोग हैं जो भी निकलना चाहते हैं जो भी तैयार हैं उनको शामिल करो, लेकिन किसी कमज़ोर शख्स को शामिल ना करना जो कि हमारा प्लान ख़राब कर सकता है। और इसी तरह उससे बहुत सी टिप्स देता है। उससे कहता है कि जो नीचे पुलिस वाले हैं उनको भी बताओ ताकि वो हमारी हेल्प कर सकें, और उनको बताना कि हमारे पास जो भी औजार हैं वो हम यहाँ पे सारे जमा कर लेंगे। और उसके बाद हेलसिंकी दरवाज़ा बजाना शुरू हो जाता है तो औरतों वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ सीन हमें पुलिस का दिखाया जाता है जहाँ पे रकेल और पुलिस ऑफिसर खड़े होते हैं। अब यहाँ पे एंजल नहीं होता है, क्योंकि इन सबको ये शक पड़ गया होता है कि एंजल ही शायद चोरों की मदद कर रहा है। ये शक किसी और ने नहीं बल्कि हेड ने डाला होता है उसके सबके जहनों में, और वह सब उससे कोई भी बात शेयर नहीं करना चाह रहे होते हैं। यहाँ से इन बर्लिन का दिखाया जाता है जिसके सामने ही एलिस बैठी होती है। वो कहता है कि तुम क्यों छुपी थी, तुम क्या करना चाह रही थी, क्या तुम्हें अपने पर बहुत ही नाज है इसलिए तुम छुपी थी, या कोई और बात थी सबके पीछे। फिर दोबारा सीन कैंप की तरफ जाता जाता है जहाँ पे पुलिस वाले रियो से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं उसे चिप के ज़रिए। उस चिप में एक वीडियो मैसेज होता है जो कि किसी और के नहीं बल्कि रियो के माँ बाप की तरफ से ही होता है, और उसे कहते हैं कि तुम सरेंडर कर दो, पुलिस वाले तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो रियो ने कॉल करता है, कहता है तुम लोग मेरी कैसे मदद कर सकते हो। रियो उससे बात कर रही होती है, उससे कहती है कि हम तुम्हारी सज़ा कम करवाएंगे, हो सकता है हम ख़त्म भी करवा दें। और रियो लगता है कि उनकी बातों में आ चुका होता है। फिर हमें एकदम कुछ पुराने सीन दिखाए जाते हैं। ये तब के होते हैं जबकि प्रोफेसर उनको ट्रेनिंग दे रहा होता है और प्रोफेसर ने उन्हें समझाया होता है कि पुलिस इसी तरह तुम लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश ज़रूर करेगी, लेकिन तुम लोगों की बातों में नहीं आना है। अगर तुम लोग पकड़े भी पुलिस के पास चले भी जाते हो और सरेंडर कर भी देगा तब भी वो तुम लोगों को निकलने नहीं देंगे। और उसके बाद रियो पुलिस वालों को कहता है कि मुझे पहले यकीन दिलाएं ताकि मुझे पता चले कि हाँ वाकई मैं अगर आप लोगों की मदद करता हूँ तो मेरे पे कोई चार्ज नहीं लगेगा और मुझे पुलिस नहीं पकड़ेगी। तो अखिल कहती है कि मैं तुम्हें कैसे यकीन दिला सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो कहते हैं आप लोगों को न्यूज़ में कहना पड़ेगा, जो भी पुलिस चोरों को पकड़ने में मदद करेंगे उनको आज़ादी मिलेगी। तो अखिल कहते हैं ये हम नहीं कर सकते हैं, तुम जानते हो। उसके बाद रियो ने कुछ बाजू पे लिखा होता है, वो सब कुछ वही सज़ाएं होती हैं जो कि उसने छोटे मोटे जुर्म किए होते हैं, जैसे कि लॉक तोड़ना, हैक करना, पुलिस वालों को पकड़ना, हॉस्टेजेस को बंद करके रखना, फायरिंग करना। और वो इस सब की सज़ा गिन के वकील को बता रहा होता है, कहता है कि इसकी सज़ा कम भी करवाएंगे तो कितनी करवाएंगे, 60 साल की सज़ा तो मेरी मिलेगी तो आप कम करवा के कितने की करवाएंगे, मेरी फिर भी सारी ज़िंदगी जेल में ही गुजरेगी और जेल में भी मैं मर जाऊँगा। तो वकील कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमारी बात पे यकीन करो, हम ऐसा नहीं होने देंगे, तुम्हारी कुछ हेल्प करो, हमें सिर्फ यही बता दो कि प्रोफेसर कौन है, तो ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें और तुम्हें वहाँ से निकाल सकें।
ابھی وہ یہی سب بات کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے ہیڈ پرنسپل سے کچھ بات کر رہا ہوتا ہے، تو ریو کو بھی کچھ خسے پسے کی آواز آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ رکیل کو گالی دے کے فون بند کر دیتا ہے، اور اتنی دیر میں وہاں پہ ٹوکیو اور باقی سب آ جاتے ہیں۔ وہ سب باہر بیٹھے اور سبھی باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ سب ان کا پلان ہی ہوتا ہے، ریو چھپ کے کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ سارا کچھ اپنی ٹیم کو بتا کے کر رہا ہوتا ہے۔ ٹوکیو کہتی ہے کہ تمہیں ابھی اور کال چلنی دینی چاہیے تھی نا، ہمیں ٹائم ویسٹ کرنا تھا۔ ریو کہتے ہیں وہ لوگ ہماری باتوں میں نہیں آ رہے تھے، وہ لوگ ہماری باتیں سن بھی نہیں رہے تھے، وہ سب آپ کو پیچھے خود سے پس کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے ہم اس سے بیوقوف بناتے ہیں، جیسے ہم ان کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہے تھے۔ اس کے بعد سب وہاں سے چلے جاتے ہیں، صرف ٹوکیو اور ریو بچ جاتے ہیں۔ ریو اپنا ہاتھ منہ دھوتا ہے اور ٹوکیو بھی دھوتی ہے۔ اس کے بعد وہ بیٹھا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی ہے، اور وہ مجھے اس طرح بول رہے تھے، اور مجھے میرے بارے میں برا بھلا کہے تھے، اور مجھ سے ہر رشتہ ختم کرے تھے۔ تو ریو کہتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے جانے کے بعد تم مجھ سے مل سکتے ہو۔ تو ریو کہتا ہے کہ نہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے، اب میں شاید ان سے کبھی نہیں مل پاؤں گا، اور میں خود بھی یہی چاہتا تھا، میں ایک سادی والی زندگی چاہتا تھا، اور اب شاید مجھے وہ مل جائے گی، لیکن ہاں میرے ماں باپ مجھے واپس نہیں ملیں گے۔ اور وہ بالکل رونے والا ہوا ہوتا ہے، کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے گر جاتے ہیں، اور ٹوکیو بھی رو رہی ہوتی ہے۔ اگلا سین ہمیں عورتوں کا دکھایا جاتا ہے، جو کہ اپنی پلاننگ دوسرے لڑکے سے شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ اسے بتاتا ہے کہ تمہیں کچھ اوزار جمع کرنے ہیں، جیسے کہ ہتھوڑی اور کینچی وغیرہ، اور دیکھو میرے پاس کینچی بھی ہے۔ لیکن وہ لڑکا جو کہ ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی یہاں پہ ہر کوئی مجھ پہ نظر رکھتا ہے، کیونکہ وہ ڈرا ہوتا ہے، اس کی ہر کسی نے انسلٹ کی ہوتی ہے، اور وہ مزید انسلٹ نہیں کر پاتا ہے، وہ آ جاتا ہے، لیکن پھر وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ وہ ایک ٹائم فکس کرتے ہیں، اور اس ٹائم کے بعد وہ لوگ واش روم جاتے ہیں۔ یہاں سے نیروبی کا دکھایا جاتا ہے، جو کہ ایلس کو لے کے برلن کے پاس آئی ہوتی ہے، اور برلن ان سے پوچھ تاچھ کر رہا تھا، ان کے پاس ان کی ٹیچر بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ تو برلن کہتا ہے آپ ٹیچر ہیں اس کے، آپ ہی بتائیں اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ تو ٹیچر کہتی ہے مجھے نہیں پتہ، میں نہیں جانتی، میں نے اسے ایسا کچھ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بولا ہے۔ ایلس کہتی ہے میں نے بالکل ٹھیک کیا، اور ہمیشہ میں یہی کچھ کروں گی۔ نیروبی اس کے پاس کھڑی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ تم یہ سب کیا کر رہے ہو، تم اسے ڈرا کیوں رہے ہو۔ کہتا ہے کہ مجھے بات کرنے دو، اور دکھاتے ہیں کہ اس کے پاس ہی آرادھنا کھڑی ہوتی ہے، کوئی اور نہیں بلکہ وہ لڑکی ہوتی ہے، جو کہ کچھ ہی دیر میں برلن کے لیے بہت خاص بن چکی ہوتی ہے۔ یہ کچھ نیروبی بھی نوٹ کر چکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ برلن کے پیچھے پیچھے ہی گھوم رہی ہوتی ہے۔ پھر دکھاتے ہیں کہ برلن ایلس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں اپنے اوپر بہت ناز ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم کنواری ہو، اس لیے تم کچھ بھی کر سکتی ہو، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو ایلس کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں تم لوگ مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تم لوگ میری ہی وجہ سے یہاں پہ سیو ہو، جب تم لوگ نے مجھے کچھ کہہ دیا تو تم اپنے آپ کو انسیف سمجھو گے، اور اس کی ایک قسم کی انسلٹ ہی کر چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ آرادھنا کو اشارہ کرتا ہے تو اس کے لیے کافی لے کے جاتی ہے۔ ایلس نیرو میں یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ آرادھنا اس کے پیچھے پیچھے، اور برلن سے ہر کام کروا رہا ہے۔ اس کے بعد برلن سے کچھ فوٹوز دکھاتا ہے ایلس کو، جو کہ کسی اور کی نہیں بلکہ اسی کی بہن بھائی پھوپھو اور خالہ وغیرہ کی ہوتی ہیں، اور وہ دکھا کے اسے کہتا ہے کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گی، ہم تمہیں تو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تمہیں ہماری چابی ہو یہاں سے نکلنے کی۔ ہاں لیکن ہم تمہارے گھر والوں کی گارنٹی نہیں دیتے، یہ تمہارے ان کی کچھ دیر پہلے کی فوٹو ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ تم لوگ سیف رہو اور وہ بھی سیف رہے، تو تمہیں ہماری بات ماننی پڑے گی، اور تم ایسی کوئی بھی بیوقوفی نہیں کرو گی۔ تو اس کے بعد ایلس بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے مان جاتی ہے، اس کی ٹیچر بھی اسے سمجھا رہی ہوتی ہے۔ پھر دکھاتے ہیں وہاں سے نکل جاتی ہے، نیرو بھی وہاں سے نکل رہی ہوتی ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو برلن آرادھنا کا ہاتھ پکڑ کے چوم رہا ہوتا ہے، اور نیرو بھی یہ دیکھ کے پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے آخر۔ اس کے بعد دروازہ بند کے پھر غصے سے نکل جاتی ہے۔ یہاں سے ہمیں پروفیسر کا دکھایا جاتا ہے، جو فون پہ کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ ارکیل اور پولیس والے آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے وہاں پہ اینجل پہنچتا ہے وہ لوگ اپنی بات چیت بند کر دیتے ہیں۔ اینجل کو بھی یہ سب سمجھ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے تم لوگوں کو یہ لگ رہا ہے سب کچھ میں نے کیا ہے۔ ارکیل کہتی ہے ہاں تو ہم اور کیا سمجھیں گے، تمہارے علاوہ کون کر سکتا ہے۔ تو اینجل کہتا ہے کہ وہ تمہارا وہ دوست جو ہر وقت یہاں گھومتا ہے، اس کا کوئی گودام ہے جس میں اس نے عجیب سا سیٹ اپ بنا رکھا ہے، جیسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے، تم اس پہ شک نہیں کر رہی ہو، وہ بھی تو یہاں پہ آیا تھا، وہ بھی تو تمہارے پاس آتا ہے، تمہیں کال کرتا ہے، تم سے ہر خبر لے سکتا ہے، لیکن تم سے مجھ پہ شک کر رہی ہو۔ تو رکیل کہتی ہے کہ تم کس طرح کی بات کر سکتے ہو، ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہو، کتنے سالوں سے میرے پیچھے پڑے ہو، ہر وقت بس مجھے مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہو، ہر وقت بس یہی باتیں کرتے رہتے ہو کہ تمہاری بیوی سے نہیں بڑھ رہی ہے، تم مجھے محبت کرتے ہو، کبھی تم نے کوئی اور بات بھی کی ہے، ہر وقت تم میرے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہو۔ اور اس کے کافی سارے لوگوں کے سامنے کافی انسلٹ کر دیتی ہے، تو وہ بھی رکیل کی خوب انسلٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ہو کیا، تم اپنے کو کیا سمجھتے ہو، تم اس قابل ہو، اور اس کو کافی کچھ برا بھلا بھی کہہ دیتا ہے۔ اس کے بعد رکیل کو بہت ہی غصہ آ جاتا ہے، کیسے اسے یہاں سے نکالو، تو پولیس والے کہتے ہیں ہم انہیں یہاں سے نکال نہیں سکتے ہیں، یہ بھی ایک آفیسر ہے، وہ ڈیوٹی پہ ہے۔ تو اور وہ کل کے کہتا ہے کہ تم میری بات نہیں سمجھ رہی ہو، تمہارا وہ دوست تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو، تمہیں میری بات بری لگی ہے، ٹھیک ہے سوری، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن تمہیں ایک بار دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ رکیل اسے غصہ کر کے وہاں سے نکال دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ تم دوبارہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھاؤ گے، ہماری جو دوستی تھی اب وہ بھی نہیں رہی ہے۔ پھر دکھاتے ہیں کہ پولیس والوں کو کہتی ہے کہ اب یہاں کا سارا سسٹم میں خود ہینڈل کروں گی، اور کوئی یہ چیز ہینڈل نہیں کرے گا۔ اور اتنی دیر میں اینجل وہاں سے نکل جاتا ہے، اور یہ سب باتیں سن کے بہت ہی ڈسہرٹ ہوا ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں آ رہا ہوتا کہ رکیل سے یہ سب کچھ کہہ سکتی ہے،
اور اس نے اس کی بہت ہی انسلٹ کی ہوتی ہے۔ دوسری طرف یہ ساری باتیں سن کے پروفیسر تو بہت ہی خوش ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ اینجل رکیل کو پسند کرتا ہے، اور اب اس کی ڈیورس کے بعد وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہاں لیکن وہ خود بھی شادی شدہ ہے، پھر بھی وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک ٹائم پہ اسے خوب پسند کرتا ہوتا ہے، اور شاید ان کے بیچ میں کچھ ہوا بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں سے دکھاتے ہیں کہ اینجل وہاں سے چلا گیا، اور رکیل بھی کچھ پریشان سے دکھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے، جو بھی ہے جیسا بھی ہے لیکن اس کا فرینڈ ہے۔ پروفیسر وہاں بیٹھا مسکرائے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ ہاں لیکن اسے ایک پریشانی بھی ہوتی ہے، کیونکہ اب اینجل وہاں نہیں ہے تو اس کو کوئی بھی خبر نہیں ملے گی، اب اسے خود ہی ساری چیزوں پہ دھیان رکھنا پڑے گا۔ اتنی دیر میں دکھاتے ہیں کہ اس کو رکیل کی کال آتی ہے، اور اس سے کہتی ہے کہ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اور وہ وہاں بیٹھی ہوتی ہے کیونکہ اب 9 بج چکے تھے۔ یہاں ان کے اندر کا سین دکھایا جاتا ہے، جہاں پہ وہ بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اور تو اس سے محبت کرتا ہے یا صرف اسے اس کے لیے اپنی نیڈ پوری کرنے کے لیے اس کے قریب آتا ہے، صرف جسمانی تعلقات ہی بنانا چاہتا ہے۔ وہ یہ سب سوچ رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ ڈینور آ جاتا ہے، وہ اس کے لیے کچھ کھانے کو لے کے آیا ہوتا ہے، اور اسے کہتا ہے تمہارے بیبی کے لیے تمہیں کھانا چاہیے، اور اس کا کھانے کا کوئی موڈ نہیں ہوتا۔ پھر اس سے کچھ اچھی باتیں بتاتا ہے، کچھ فنی باتیں کرتا ہے، جس کے بعد وہ مسکرانا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ مونیکا خود ہی ڈینور کے قریب آتی ہے، اسے کس کرتی ہے اور اس کے قریب آتی ہے، ان کے بیچ میں بہت ہی کچھ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں میں کچھ سین دکھائے جاتے ہیں جس میں وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں سین ہمیں اینجل کا دکھایا جاتا ہے، جہاں پہ وہ رکیل کو کال کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہی ہوتی، تو وہ اسے وائس نوٹ بھیج رہا ہوتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں تم سے سوری کرتا ہوں، اور میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اسی طرح کی باتیں اس سے کیے جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے نکل جاتا ہے، اور مسلسل ڈرنک کر رہا ہوتا ہے گاڑی چلاتے ہوئے۔ یہاں سے دوبارہ ہمیں سیف کا دکھایا جاتا ہے، جہاں پہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈینور اور مونیکا ہے۔ تو مونیکا کہتی ہے کہ تم نے چوری سے پہلے ایک رات پہلے کیا سوچ رہے تھے، تو پھر ہمیں کچھ پرانے سین دکھائے جاتے ہیں، جہاں پہ وہ دونوں بیٹھے کے یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چوری کیسے ہوگی، کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی، سب کچھ خیریت سے ہو جائے گا نا۔ تو ڈینور تو تھوڑا ڈرپوک بھی ہوتا ہے، اس لیے وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ مونیکا کہتی ہے کہ اچھا تم ڈر رہے تھے، تو اس پہ ہنسنا شروع ہو جاتی ہے، تو کہتا ہے ہاں میں ڈر رہا تھا۔ اور ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کافی کلوز آ چکے ہوتے ہیں، اور اب ان دونوں کے بیچ میں اور تو کہیں بھی نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ اس کو کچھ اور باتیں بتاتا ہے جو کہ اسے ماسکو نے بتائی تھی چوری کے حوالے سے۔ وہ خود بھی بہت پریشان تھا اور اپنے بیٹے کے لیے بھی پریشان تھا، لیکن اس کا فیوچر سیکیور کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اسے کبھی بھی کوئی چھوٹی موٹی چوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے وہ اتنے بڑے اور خطرناک کام میں شامل ہو رہا تھا۔ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود پھنسوں گا تب بھی تمہیں بچا لوں گا، اور کچھ ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ڈینور سوچ رہا ہوتا ہے، اور اتنے دیر میں مونیکا وہاں سو چکی ہوتی ہے۔ یہاں سے دوبارہ ہمیں آگے کا دکھایا جاتا ہے، جہاں پہ پولیس والوں کو اوسلو واش روم میں لے کے جاتا ہے، یہاں پہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے۔ اب انہیں خبر مل چکی ہوتی ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے، اس لیے وہ واش روم میں جاتے ہیں، اور اس ٹینکی کے اندر کچھ اوزار ہوتے ہیں جو ٹیپ کے ساتھ وہاں بندھے ہوتے ہیں، اور وہاں ایک لیٹر بھی ہوتا ہے، اور اس لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ اسے اپنی باڈی کے ساتھ باندھ لو۔ وہ اپنی شرٹ اتار کے ٹیپ کے ذریعے اس سارے چیزوں کو، جو کہ اتنی خاص تو نہیں ہوتی ہیں ہاں لیکن حملہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، وہ پولیس والی ہوتی ہیں، ٹرین ہوتی ہیں، تو اس سے حملہ کر چکے ہوتے ہیں، اپنی باڈی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں اوسلو دروازہ بنانا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ پولیس والا جلدی سے وہاں سے باہر نکل جاتا ہے، اور یہاں سین ہمیں پروفیسر کا دکھایا جاتا ہے، جو کہ رکیل سے ملنے کے لیے ہوٹل میں پہنچ چکا ہوتا ہے، اور رکیل اس سے کچھ باتیں کر رہی ہوتی ہے، اسے کہہ رہی ہوتی ہے آج میں بہت پریشان تھی، لیکن اب میں تھوڑی ریلیکس ہوں، اور میں تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ ہم کیسے ایک دم ملے اور اتنے قریب آ گئے اور گئے۔ اور پھر وہ کہتی ہے دیکھو میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی پلان کیا ہے، جو کہ ٹیبل کے نیچے ہے۔ پروفیسر جو کہ کچھ نروس بھی ہوتا ہے، کیونکہ پہلی بار کسی کے ساتھ اس طرح ڈیٹ پہ آیا، تو کہتا ہے کہ کیا سرپرائز ہے، وہ کچھ الٹا پلٹا یقیناً سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن رکیل کہتی ہے ایک بار دیکھو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہے۔ پھر وہ ایک دم نیچے جھک کے دیکھتا ہے، تو نیچے کچھ وہ نہیں بلکہ گن ہوتی ہے، جو اس نے اس کے اوپر پوائنٹ آف کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ تم مجھے ساتھ لے کے چلو، مجھے بتاؤ کہ سارا کچھ کس طرح تم مجھ سے ملے، یا کوئی پلان کر رہے ہو، اور مجھے یہ بھی بتاؤ گے کہ کیا تم ہماری کوئی ریکارڈنگ سن رہے ہو، اور اپنے وہاں لے کے جاؤ جہاں پہ تم نے اپنا سارا سسٹم کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ اوپر اٹھ جاتا ہے، اور وہ حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح اس نے اپنی ٹون بدل دی ہے، پہلے وہ کس طرح اس سے ہنس کی باتیں کر رہی تھی۔ اور یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ویک آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور ہمیں کمنٹ بتائیں کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگ رہی ہے، یہ ایک لو اسٹوری بنتی جا رہی ہے۔